बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और शरीफ ख़ानदान के ख़ास आदमी के ख़िलाफ़ नहली रेफरेंस में अहम आज समाअत हुई है और अदालत ने लंदन नोटिस भिजवाने का हुक्म जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे, हम राना शमीम के हवाले से बात करते हैं। राना शमीम ने न सिर्फ जो साकिब निसार के मामले पर आज अगर हम देखते हैं कि क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया कि आज तो उन्हें अदालत की अदालतों में वो धक्के खा रहे हैं, जब हम उनका माजी देखते हैं और उस माजी में जिस तरीके से उन्होंने लूटा है सरकार के पैसे को, और जो दरख्वास्त दायर की गई थी नैब के सामने, उस दरख्वास्त में जो अहम दस्तावेज़ात आज जमा हुई हैं नैब के सामने और राना शमीम के ख़िलाफ़ उसकी जो तफसीलात है उसमें ना सिर्फ बैरून मुल्क जायदादों की सबूत नैब के पास आ गए हैं, बल्कि जो उन्होंने बतौर मुख्तलिफ़ जो जॉब्स पर वो पाकिस्तान में रहे हैं और रियासत का पैसा उड़ाया है उसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई को और बाकी जमातों को बुलाया हुआ था और मकसद ये था कि जो इलेक्शन कवानीन में तरमीम है और जो ऑर्डीनेंस लाया गया है जिसके तहत ज़ाब्ता अखलाक का मामला है उसको देखा जाएगा। तो जब अटार्नी जनरल साहब के पास गए थे तो अटार्नी जनरल साहब ने इनको समझाया था कि पार्लियामेंट का काम होता है, चाहे वो ऑर्डीनेंस के लिए आए, चाहे वो कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो और स्टैच्यूट आ जाए, आपका काम है उसके ऊपर अमल दरामद करवाना, आपका काम उसको डिस्कस करना नहीं है, आपका काम उसके ऊपर सवाल उठाना नहीं है। और अटार्नी जनरल साहब ने इनको समझाया था कि ऑर्डीनेंस आ गया है, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का जो आपके पास एक हथियार था जिस पर इन्होंने आज दोबारा जो आज़म सवाती को तलब किया है और आज़म सवाती से जवाब तलब किया है ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, जबकि ऑर्डीनेंस इस वक्त तक इंटैक्ट है और उस ऑर्डीनेंस को कहीं सस्पेंड नहीं किया गया। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन अपने गैर कानूनी जो अख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आज़म सवाती को तलब करता है, जबकि वो ऑर्डीनेंस इस वक्त इंटैक्ट है जिस ऑर्डीनेंस के तहत अब ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी इलेक्शन मुहिम के हवाले से इलेक्शन कमीशन नहीं चला सकता। और इलेक्शन कमीशन ने जब ये ऑर्डीनेंस आया था कि MNAs MPAs या जो वज़रा हैं अगर वो किसी जगह जाते हैं, बल्दियाती इलेक्शन हो, कोई ज़िमनी इलेक्शन हो, तो वो वहाँ पर जाकर अपनी मुहिम चला सकते हैं। और जब ये ऑर्डीनेंस में तब्दीली आई, ये तरमीम आई इलेक्शन एक्ट में, और उस पर जो इलेक्शन कमीशन ने अटार्नी जनरल साहब से भी राय ली थी, जो अटार्नी जनरल साहब ने उनको राय दी थी, उसके बावजूद सियासी जमातों के साथ मुशावरत की है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ होने वाले मुशावरती इजलास में सिवाय हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी सारी जमातों ने जो इनके अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने कानून में हालिया तरमीम के ज़रिए अहम अवामी ओहदेदारों को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त देने की मुखालफत की है। 17 सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इसको हेड कर रहे थे और मेरे ख्याल में तो अपोजिशन को जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और जब चीफ साहब ख़ुद इसको हेड कर रहे थे, इजलास के दौरान आइंदा इंतखाबात के लिए ज़ाब्ते अखलाक के मुसवदे पर सियासी जमातों के नुमाइंदों से राय तलब की। ऑर्डीनेंस बन गया, ऑर्डीनेंस इन फील्ड है और उस पर राय ले रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। और जो ज़राए का ये कहना है कि उस इजलास में ज़्यादातर जो जमातें थी, क्योंकि कोई नहीं चाहता, उनको पता है इस वक्त हुकूमत वज़ीर आज़म की है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की और PTI की, और अगर ये हुकूमत में रहते हैं ज़ाब्ता अखलाक नहीं होते, ये इलेक्शन मुहिम भी चलाएँगे, ये बल्दियाती इलेक्शन मुहिम भी चलाएँगे, तो हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं। यही वजह है कि ये सारी सियासी जमातें चाहते ये भी थे कि ये ज़ाब्ता अखलाक ना हो, लेकिन इस दफ़ा वो चाहते हैं कि आगे की आगे देखेंगे, लेकिन इस दफ़ा इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होना चाहिए, और इस वजह से उन्होंने इसकी मुखालफत कर दी है। और ये कहा है कि ये जो दफ़ा 181A पर राय तलब की गई थी, ये इलेक्शन एक्ट में जो सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए सेक्शन लाया गया था। इलेक्शन एक्ट में 181 सेक्शन पहले था, अब उसमें एक और एक्शन ऐड किया गया 181A जो था, उसके तहत अब ये सारा मामला चलना था। देखना ये है
کہ اب الیکشن کمیشن نے رائے تو لے لی ہے، سوائے پی ٹی آئی کے ساری جماعتوں نے کہا کہ نہیں، ضابطۂ اخلاق کی جو خلاف ورزی کا اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس، جب جس کو چاہے آپ وزیر اعظم کو نوٹس جاری کر دیں، وہ اختیار رہنا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب اس کے بعد کیا کرتا ہے اور یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ رانا شمیم کے جو کارہائے نمایاں ہیں وہ اب نیب کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، اور پہلے بھی ان کے خلاف ایک معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں آیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے جواب بھی طلب کیا تھا، جس میں سندھ ہائی کورٹ سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو کام کرنے سے روکا جائے، ان کے خلاف نیب کی انکوائری پینڈنگ ہے۔ یہ بیسیکلی جنوری 2022 میں یہ انکوائری ایک شروع کی گئی تھی، اور یہ درخواست تھی، اور درخواست کی بنیاد پر انکوائری شروع کی گئی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو وہاں پر ایک لاء یونیورسٹی کے وی سی کے طور پر کام کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنا سب آفس بنایا ہوا ہے، یونیورسٹی کراچی میں ہے، سب آفس اسلام آباد میں ہے، اور جناب اسلام آباد میں بیٹھ کر یونیورسٹی کو ڈیل کرتے ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں 30 لاکھ روپے تنخواہ، اور اس کے بعد 50 لاکھ روپے تک ٹی اے ڈی اے اور یہ سارے اخراجات اور ساری چیزوں کی مد میں جو ان کو ملتے ہیں، وہ سارے ملا کے 50 لاکھ روپے پر منتھ یہ ریاست کے خزانے پر بوجھ ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اور جتنے عرصہ سے یہ یونیورسٹی میں ہے، یونیورسٹی کا بیڑا غرق ہوا ہے، انتظامی معاملات وہاں پر خراب ہیں، ایجوکیشن کے حالات وہاں پر خراب ہیں، آئے روز وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو دستاویزات جمع کروائی گئی ہیں اس کے مطابق رانا شمیم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی لاء کالج کے سربراہ کی حیثیت سے جہاں ماہانہ لاکھوں روپے تنخواہ اور لاکھوں ہی مراعات کے ذریعے حاصل کی، اس کے علاوہ بھی مال بنانے میں وہ کامیاب رہے۔ دستاویزات میں کہا گیا کہ رانا شمیم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو لاء کالج کراچی میں جس طرح لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہے، اس کی مثال سندھ میں ہی مل سکتی ہے، کہیں اور نہیں مل سکتی۔ اس درخواست میں یہ کہا گیا کہ رانا شمیم نے بیرون ملک بھی جائیدادیں بنا رکھی ہیں، اور ملائیشیا میں رانا شمیم کے نام پر جائیدادیں ہیں۔ کیا جب یہ جائیدادیں بنائی گئیں، اب رانا شمیم بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح یہی کہے گا کہ یہ میری بیوی بچوں کی ہیں، یا وہ اس کو تسلیم کرے گا؟ جیسے مسلم لیگ نون کے باقی رہنماؤں کے خلاف معاملہ سامنے آیا اور جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں، تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا، اس میں اب سپریم کورٹ ثاقب نثار کے معاملے پر اور سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس کے حوالے سے جس طریقے سے بیان حلفی لایا گیا تھا، اس بندے کی اپنی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ اس کے خلاف اختیارات کا ناجائز استعمال اور کرپشن کا الزام اور انکوائری میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور مزید ثبوت نیب نے حاصل کر لیے ہیں۔ وہیں پہ مختلف جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور وہ چاہے تو ان کی تنخواہوں کا معاملہ ہو، چاہے ان کی مراعات کا معاملہ ہو، چاہے ان کے فنڈز کا معاملہ ہو، غیر قانونی فنڈز کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جو سابق چیف جج ہیں گلگت بلتستان کے، وہ ملائیشیا میں بھی اور لنڈن میں بھی جائیدادیں رکھتے ہیں، اور یہ انکوائری ابھی اس میں مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور اب اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو انکوائری ہے کہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی جو دیگر مراعات ہیں اس کو بھی اگر شامل کیا جائے تو یہ رقم ماہانہ 50 لاکھ روپے بنتی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا 50 لاکھ روپے میں یونیورسٹی آف لاء کامن کیمپس کا مین کیمپس کراچی میں واقع ہے، تدریسی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کراچی میں ہوتی ہیں، مگر وائس چانسلر جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر رانا محمد شمیم، حالانکہ یہ جسٹس نہیں ہے، اور جسٹس ریٹائرڈ ان کے نام کے ساتھ لکھواتے ہیں، ڈاکٹر رانا محمد شمیم گزشتہ 20 ماہ میں ایک دفعہ بھی یہ یونیورسٹی میں نہیں گئے، اور وائس چانسلر نے اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ ہاؤس نمبر 390 اسٹریٹ نمبر 11-375 میں ایک دفتر قائم کیا ہوا ہے، جس کا وہ کرایہ نہیں لیتے۔ اس دفتر کے لیے یونیورسٹی کا ایک ڈرائیور، باورچی، مالی اور ایک افسر کیئر ٹیکر تعینات ہے، جبکہ وائس چانسلر کے لیے کراچی کے علاقے کلفٹن میں ایک لگژری فلیٹ کرائے پر لیا گیا ہے، جس کا کرایہ تقریباً لاکھوں میں ہے پر منتھ۔ یہاں ان کا صرف عملہ موجود ہے اور وہ سرکار یہاں رہتے ہیں، اور ان کے خلاف اب یہ ساری چیزیں اہم امور کے حوالے سے کہا گیا ہے، اور کس طریقے سے وہاں پر جو اپوائنٹمنٹس تھیں وہ غیر قانونی کی گئیں، ان کا بھی ذکر کیا گیا، اور بڑی اہم چیزیں، اور پھر بیرون ملک جو ان کی جائیدادیں ہیں اس کی دستاویزات سامنے آئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اور یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے پوری کوشش کی کہ یہ بیان حلفی کا جو ٹائم چل رہا تھا اس وقت رانا شمیم کے خلاف کوئی ایسی انکوائری سامنے نہ آئے، لیکن حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ ادھر توہین عدالت اور ادھر نیب کی انکوائری، سارے معاملات ان کو بھگتنا پڑیں گے۔
پھر اسحاق ڈار کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ اسحاق ڈار کے خلاف دو ریفرنس ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بیان حلفی انہوں نے جو اوتھ لینی تھی بطور سینیٹر وہ نہیں لی، اور اس کا معاملہ آپ جانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں ہے، جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب کے پاس ہوئی تھی سماعت، اعتراضات ختم ہو گئے ہیں اور اب ان کی جو مین کیس ہے اس کے اوپر ہیئرنگ ہونی ہے۔ تو جو الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف دو درخواستیں ہیں، ایک یہ ہے کہ انہوں نے حلف نہیں لیا اور ان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے، ایک یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پی ٹی وی کیس میں جب انہوں نے چیئرمین تعینات غیر قانونی طریقے سے کیا تھا تو اس پر ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی تھی، پرویز رشید کے خلاف بھی اور باقی لوگوں کے خلاف بھی، اور جس صحافی کو انہوں نے نام نہاد صحافی کو چیئرمین بنا دیا تھا اس پر بھی پی ٹی وی کا، اس کے اوپر بھی چیزیں ساری سامنے آئی تھیں۔ تو اب سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد اسحاق ڈار نے 19 کروڑ روپے کا 20% جو ہے وہ اسحاق ڈار سے وصول کرنا تھا۔ پرویز رشید جب سینیٹر کے الیکشن ابھی لڑنے لگے تھے، حال ہی میں جو الیکشن ہوئے تھے، اس وقت ان کے خلاف یہی ایلیگیشن تھا اور لاہور ہائی کورٹ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے۔ یہی سپریم کورٹ کے جو پی ٹی وی کیس میں 19 کروڑ کا 20% ہے وہ نہ جمع کروانے کی وجہ سے وہ نااہل ہو گئے تھے، اور یہی درخواست الیکشن کمیشن کو دی گئی تھی۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب جو کہ اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں نیب کے مریم نواز کی اپیلوں میں، وہ آج خود عدالت کے سامنے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، چیف الیکشن کمشنر خود اس کیس کو دیکھ رہے تھے۔ اظہر صدیق نے عدالت کے سامنے، اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی وی تقرر کیس میں سپریم کورٹ نے اسحاق ڈار سے 19 کروڑ کا 20% وصول کرنے کا حکم دیا تھا، یہ رقم آج تک وصول نہیں کی گئی۔ الیکشن کمیشن اسحاق ڈار کے خلاف کارروائی کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کرے۔ پرویز رشید کے کیس کا بھی حوالہ دیا گیا کہ وہ میرے خیال میں جسٹس شاہد وحید صاحب کا فیصلہ ہے جس میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اور عدالت میں جو درخواست گزار ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ان کا جو نوٹس ہے وہ ان کو آپ لنڈن بھی بھجوائیں۔ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا ٹھیک ہے ان کو نوٹس لنڈن بھی بھجوا دیتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کی جانب سے کوئی آرڈر پاس نہیں کیا گیا، چیئرمین سینٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ میں نے درخواست چیئرمین سینٹ کو بھی دی تھی، انہوں نے نہ کوئی آرڈر کیا نہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کیا، اس وجہ سے آپ کے پاس آنا پڑا۔ قائد ایوان سینٹ نے الیکشن کمیشن کو اسحاق ڈار کی نشست کے حوالے سے لکھا تھا، چیف الیکشن کمشنر نے یہ بھی بتایا کہ چیئرمین قائد ایوان نے بھی لکھا ہوا ہے ان کی سینٹ کی سیٹ کے حوالے سے۔ قائد ایوان کیونکہ پی ٹی آئی کے ہیں، انہوں نے سینٹ نے الیکشن کمیشن کو اسحاق ڈار کی نشست پر کافی چیزیں بھیجی ہیں، اور ہم نے چیئرمین سینٹ سے کمنٹس مانگے ہیں، ان کے کمنٹس بھی آ جاتے ہیں، آپ کی درخواست کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسحاق ڈار کو 5 اپریل کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے ڈسکوالیفیکیشن ریفرنس میں، معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں 5 اپریل کو کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔